नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी व सद्दिद लिसानी वस्लुल सक़ीमत क़ल्बी आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह पहले ज़िक्र की अहमियत के बारे में कुछ बात और फिर उसके बाद इंशाल्लाह आज की दुआ की तरफ चलते हैं। अल्लाह की ज़िक्र की अहमियत। ज़िक्र से अल्लाह और बंदे के दरमियान वहशत ख़त्म हो जाती है और ज़िक्र गुनाहों को मिटा देता है और अज़ाब इलाही से निजात देता है और ज़िक्र सकीनत नाजिल करने, रहमत के ढांपने का सबब है और इसलिए कि फ़रिश्ते ज़िक्र करने वाले को ढांप लेते हैं और ज़बान अल्लाह की हराम करदा बातों से महफूज रहती। तो आप सोचें कि जब बंदा अल्लाह ताला को याद करता है, ये मुझे जुमला बड़ा ज़बरदस्त लगा कि अल्लाह और बंदे के दरमियान वहशत ख़त्म हो जाती। यहाँ पे वहशत का ये मतलब है कि एक जो अजनबियत होती है, ये खौफ होता है या एक जैसे डिस्टेंस होता है इंसान के अंदर। जैसे जब आप किसी को फर्स्ट टाइम मिल रहे हों तो एक जो दिल में खौफ सा होता है ना कि पता नहीं वो बंदा कैसा होगा, पता नहीं उसकी आदतें कैसी होंगी, पता नहीं कोई मेरी बात ना उसको बुरी लग जाए। इस तरह हम एक दिल में खौफ सा महसूस करते हैं ना। तो इसी तरह जो बंदा अल्लाह ताला से भी दूर होता है तो उसके दिल में एक वहशत सी होती है कि मसलन उससे उम्मीद नहीं होती इतनी, थोड़ा मायूस भी होता है, थोड़ा डिसअपॉइंट भी होता है और दूर दूर ही रहता है। लेकिन जब एक दफ़ा अल्लाह का ज़िक्र वो शुरू कर देता है, अल्लाह को याद करता है, कुरान पढ़ता है और फिर अपने रब की मार्फत हासिल करता है, फिर जब वो अपने रब को याद करता है तो वो अजनबियत उसके अंदर से ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल। यूजुअली जब वहशत होती है तो वो उसकी वजह यही होती है कि अल्लाह की ज़ात पे यकीन नहीं होता या उसकी रहमतों पे यकीन नहीं होता। तो जब यकीन की कमी होती है तो इंसान अपने रब से दूरी महसूस करता है और फिर इंसान जब अल्लाह ताला के करीब हो जाता है तो हर हाल में उसको याद करता है और ये याद उसके गुनाहों को मिटाती है, क्योंकि फिर आपकी ज़बान हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र से तर रहती है, उससे आप हर वक्त मसरूफ़ रखते हैं अल्लाह को याद करने में। और फिर ज़ाहिर है जब बंदा अल्लाह को याद करता रहता है तो अल्लाह के अज़ाब से भी बचता है, फिर उससे एक सकून और इत्मीनान मिलता है। फिर आप देखें अल्लाह का ज़िक्र जो है अल्लाह की रहमतों को समेटने का बाइस है, क्योंकि अल्लाह ताला को ये बात अच्छी लगती है और अल्लाह ताला को ये बात खुश करती है कि बंदा अपने रब को याद करता है। बिल्कुल, जितना हम अपने रब को पहचानते हैं उतनी अल्लाह की रहमत हासिल करेंगे। इंशाल्लाह आज हम सूरह फलक पढ़ेंगे। हमारी दुआ नंबर 21 है और कल जैसे हमने मौवज़ात शुरू किए थे तो ये दूसरा उसमें हिस्सा है उसका। दूसरी जैसे ये तीनों इकट्ठे हैं लेकिन चूंकि हमारे पास टाइम कम होता है तो इसलिए उनको अलग अलग कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। कह दीजिए मैं सुबह के रब की पनाह चाहता हूँ हर उस चीज़ के शर से जो उसने पैदा की और अंधेरी रात की तारीकी के शर से कि जब वो फैल जाए और गिरों में फूंकने वालियों के शर से और हसद करने वालों के शर से जब वो हसद करें। इसके बारे में वही हदीस है जो हमने कल पढ़ी। और वो कौन सी हदीस थी कि माज बिन अब्दुल्ला बिन खुबैब रदी अल्लाह अन्हु अपने वालिद से रवायत करते हैं कि बारिश वाली और सख्त अंधेरी रात में वो निकले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने के लिए ताकि वो उन्हें नमाज पढ़ाएं। और फिर जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिले तो उन्होंने उनको 3 दफ़ा जैसे कहा कहो कहो, तो उनको समझ नहीं आई। और फिर उन्होंने पूछा कि या रसूलल्लाह आप बताइए कि क्या कहूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद और कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आउज़ु बिरब्बिन नास। सुबह और शाम 3-3 बार ये कह लो
تو یہ ہر چیز سے تمہاری کفایت کریں گے۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ اور پھر دوسری روایت نماز کے بعد پڑھنے والی بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر کو خاص طور پہ حکم دیا تھا کہ ہر نماز کے بعد معوذات پڑھا کریں۔ معوذات جب ہم کہتے ہیں تو یہ تینوں صورتیں مراد ہوتی ہیں، سورہ اخلاص، فلق اور ناس۔ اور المعوذتین ہم جب کہتے ہیں تو اس سے مراد سورہ فلق اور سورہ ناس ہے۔ اور یہ بالکل ایسے ہیں جیسے دو شیلڈز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جیسے مثلاً ہم دعا مانگتے ہیں قل اعوذ، اور چونکہ یہاں پہ کل کہہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، اعوذ سے یہ جیسے ایک طرح سے دعا شروع ہوتی ہے نا، یہ ایک صورت بھی ہے قرآن کی اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ دعا بھی ہے۔ اعوذ برب الفلق اور پھر من شر ما خلق، یعنی ہر اس چیز کے شر سے جو تم نے تخلیق کی، اور پھر حاسد کے شر سے، رات کے شر سے اور پھونک مارنے والیوں کے شر سے۔ اور ہم سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اقرار کرتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق، جو فلق کا رب ہے، من شر ما خلق، خلق میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ نفس انسان کا سب سے پہلے، پھر شیطان، لوگ، جانور اور جنات۔ تو اس کا مطلب ہے جب ہم کہتے ہیں نا من شر ما خلق، تو آپ ان پانچوں چیزوں سے اور جس طرح کا بھی شر ایگزسٹ کرتا ہے نا، آپ اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اندھیرے کے شر سے۔ اس کے دو میننگ ہے غاسق کے، ایک تو چاند ہے اور دوسرا رات کی تاریکی۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب چاند بھی بہت کچھ جیسے چینجز لے کر آتا ہے نا انسانوں کے موڈز پہ بھی اور انوائرمنٹ میں بھی، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں محفوظ رکھے۔ کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہو سی سائڈ پہ جانے کا جب فل مون ہوتا ہے، یا مثلا جو اس کی چڑھتی دن ہوتے 15 کے بعد، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت اس کی ہائی ٹائیڈز ہوتی ہیں۔ تو یہ جیسے انسان کے لیے ظاہر ہے کچھ اس انوائرمنٹ میں نیگیٹو ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، تو ان سب چیزوں سے پناہ مانگی گئی۔ اور پھر یہ کہ رات کی تاریکی میں جو شرور چھپے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن اللہ سب چیزوں کو جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اور پھر وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، جی ہاں، جیسے جو مد و جزر ہوتا ہے، ایگزیکٹلی جیم سے ہے یہ۔ پھر آپ دیکھیں کہ مثلا کچھ جادو کی قسمیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں جو جادوگر ہوتے ہیں یا جادوگرنیاں ہوتی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ مثلا مختلف منتر پڑھ کے گرے لگاتے جاتے ہیں اور بندش کرتے ہیں، مختلف چیزوں میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے، یعنی اگر کوئی ایسا کرتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے شر کو ختم کر دے، ان کے اثرات کو ختم کر دے۔ اور نفاسات میں ساحر اور جادوگر دونوں آ جاتے ہیں، یعنی جو مثلا ایسے جنتر منتر کر کے جادو کرتے ہیں، یا جو نظر بندی وغیرہ، ساحر عموماً اس کو کہتے ہیں جو نظر بندی وغیرہ کرتے ہیں، یا مثلا آپ کے سوچ اور ان چیزوں پہ اثر انداز کرنے والے کام وہ کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب سے محفوظ رکھے، بالکل جیسے کالا جادو وغیرہ۔ پھر انسانوں کے شر سے بھی وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ جو حسد کرنے والے ہیں ان کے شر سے۔ یہ صورت حفاظت کرتی ہے 4 چیزوں سے، مخلوق کے شر سے، حاسد کے شر سے، رات کی تاریکی اور چاند کے شر سے، اور جادو کے شر سے۔ آپ دیکھیں کہ میجر کیٹیگریز جو شر کی ہیں نا، وہ ساری اس میں کور ہو گئی ہیں الحمدللہ۔ تو آپ اس صورت کو پڑھ لیں تو پھر آپ کے لیے کافی ہو جائیں گی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر آپ دیکھیے کہ جیسے ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیں کہ کوئی بھی جادوگر اور کوئی بھی ساحر، کوئی جادوگرنی، کوئی عامل، کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے بڑا نہیں ہے، یہ ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ اور پھر ایسا کیوں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ 2 صورتیں پڑھنی کافی ہو گئی تھی، اور ہم اتنا قرآن پڑھتے ہیں اور پھر بھی ہمیں اثر ہو جاتا ہے ایسی چیزوں کا، کیونکہ ہمارے یقین میں کمی ہوتی ہے۔ اگر ہم یقین کے ساتھ ان صورتوں کو پڑھیں گے تو واقعی ہی یہ ایک شیلڈ کا کام دے گی، ایک ایسی ذرہ بن جائیں گی ہمارے لیے کہ جس کو کوئی بھی شر نہیں توڑ سکتا۔
تو اپنے اندر یقین پیدا کریں، اور بار بار جب آپ کو ایسا کوئی بھی فیل ہو نا، جیسے بندے کو بعض دفعہ نظر کے اثرات ہوتے ہیں اس پہ، یا کوئی بھی ایسی شیطانی آپ بات محسوس کریں، تو آپ اپنے آپ کو ایک یاد دہانی بھی دیا کہ آپ کہا کریں کہ یا اللہ تیرے کلام میں شفا ہے، مجھے اس کلام سے شفا دے۔ یا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تیرے کلام میں شفا ہے، مجھے یہ جو تکلیف ہو رہی، پریشانی ہو رہی ہے، اس سے مجھے شفا دے۔ بالکل ہمیں انسانوں پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کسی انسان کے پاس جائیں گے اور وہ ہمارے مسائل کا حل نکالے گا۔ وہ کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اس کو ہمارے دل کا حال کیا پتہ؟ تو اس رب پہ ڈپینڈ کرے نا، جو دلوں کے حال جانتا ہے۔ تو ہم جتنا زیادہ یقین اور رکھیں گے نا اللہ کے کلام پہ، آپ دیکھنا انشاءاللہ تعالی اتنا ہی زیادہ آپ جلدی سے ان چیزوں سے نکل آئیں گے۔ جیسے ایک کوئی اپنا کسی کا واقعہ میں پڑھ رہی تھی، انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی کو اسی طرح جن اس پہ آ گیا نا، اور پہلے تو ان کو سمجھ نہیں آئے، وہ اس کو ایمرجنسی میں لے گئے، تو ایمرجنسی میں لے کے گئے تو وہاں پہ سارے اس کے ٹیسٹ کلیئر، اور کچھ سمجھ نہیں آئی وہاں پہ ڈاکٹرز کو، انہوں نے کہا تو بالکل نارمل ہے، کچھ بھی اس کو پرابلم نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا وہ بچی کی کیفیت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، تو کہتے ہیں میں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی، اور وہ کہتے ہیں میں پڑھتا گیا، اور جب میں 1000 پر پہنچا تو اس جن نے میری بیٹی کو چھوڑ دیا۔ تو اب یقین کی بات ہے نا، ہم 2-3 دفعہ پڑھ کے کہتے ہیں کچھ فرق ہی نہیں پڑ رہا، انہوں نے 1000 دفعہ آیت الکرسی پڑھی، اور پھر آپ دیکھیں باپ نے بیٹی پہ پڑھی، کسی عامل کے پاس نہیں لے کے گئے، کسی اور کے پاس نہیں لے کے گئے، بس اللہ کے کلام پہ بھروسہ کیا، اور الحمدللہ اس کو شفا ہو گئی۔ تو اس لیے ہمارے اندر نا یقین کی کمی ہوتی ہے، بالکل اٹ از لائک گیونگ اے کریکٹ ڈوز، بالکل۔ تو اپنے اوپر کسی کی باتوں سے نہ ڈریں اور نہ کسی کی باتوں میں آئیں۔ پھر سب سے پہلے اس دعا کے کچھ اہم نکات بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ جب بھی ہم کہتے ہیں تو یا اللہ ہم جن سے ڈر خوف محسوس کرتے ہیں ہمیں اس سے اپنی حفاظت میں رکھنا، یا اللہ تیری حفاظت اور پناہ کامل اور بھروسے والی ہے، تو مجھے اپنی پناہ میں رکھ اور میری نگہبانی فرما۔ بس یہ یقین آ جائے نا اگر کہ اللہ کی پناہ اور حفاظت کامل ہے، تو پھر کسی اور پہ سے ہمیں ڈر نہیں لگے گا۔ اللہ الفلق کا رب ہے اور دنیا کی تمام مخلوقات کا بنانے والا ہے، ان کو ذرے سے کمال تک پہنچانے والی ذات صرف اس کی ہے۔ یا اللہ تو ساری کائنات کا رب ہے، مجھے تحفظ عطا فرما۔ قل اعوذ، جب ہم کہتے نا قل اعوذ برب الفلق، اس مخلوق میں جو چیزیں بھی تکلیف دینے والی ہیں، جن میں شر موجود ہے، شیطان کا شر، جادو کا شر، رات کا شر، مخلوقات کا شر، اس سے حفاظت اور میری ڈھال بن جائے۔ یعنی ہم اللہ پہ سب باتیں اس پہ توکل بھروسہ کر رہے ہیں کہ یا اللہ جتنی بھی مخلوقات موجود ہیں جن میں شر ہے، ان ساری شرور سے مجھے محفوظ رکھ۔ مخلوق میں جو چیزیں نقصان، ضرر، تکلیف دینے والی اس سب سے میری حفاظت فرما۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا من شر ما خلق، اس میں ایک اور چیز یہ بھی آتی ہے، ایسے اسباب جو تکلیف و علم کا موجب ہیں، جیسے بیماری، بھوک، حادثے میں زخمی ہونا، آگ سے جل جانا، سانپ بچھو کا ڈسنا، اولاد کی موت کا غم، اس میں مبتلا ہونا، اور ایسے دوسرے شرور سے بچا کر اپنی عافیت میں رکھ۔ یعنی یہ بھی ساری چیزیں انسان کو تکلیف دیتی ہیں نا۔ پھر اسی طرح رات کی تاریکی، من شر غاسق اذا وقب، چاند کے شر سے جو بیماریاں اور شر رات کے وقت نکلتی ہیں، ان سب سے مجھے اپنی پناہ میں رکھنا۔ جیسے آپ دیکھیں وہ حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے نا کہ برتنوں کو ڈھانک کے رکھنا چاہیے، کیونکہ رات میں ایک گھڑی ایسی آتی کہ جب یعنی سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس پہ بیماری اترتی ہے، اور پھر اگر برتن ڈھکے نہ ہوں تو وہ پھر ہمیں تکلیف پہنچا سکتی ہے وہ چیز نا۔ تو اس لیے انسان اپنے برتنوں کو ڈھک کے سوئے رات کو سونے سے پہلے۔ پھر پھونک مارنے والیوں کے شر سے جو پھونکوں کے ذریعے سے جادو، ٹونے ٹوٹکے کریں، ان سے محفوظ رکھنا، اور ان کے شر کے اثر سے اپنے کلام کی برکت سے مجھے محفوظ رکھ،
اور اپنی پناہ میں رکھ۔ پھر اسی طرح ومن شر حاسد اذا حسد، کہ یا اللہ جو نعمتیں مجھے دی ہیں ان کی حفاظت فرمانا، اور حاسد کی شر سے جو تجھ سے بے خوف ہو کر حسد کرے، اس کے حسد اور اس حسد کی شر سے مجھے اپنی امان میں رکھ۔ کیونکہ آپ دیکھیں حاسد کیا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو جاتا ہے نا، یعنی وہ اللہ کی تقسیم پر ناراض ہوتا ہے اصل میں، کہ اس کو اللہ نے ایسا کیوں دیا۔ تو جب وہ اللہ کی تقسیم پر ناراض ہوتا ہے تو پھر اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے، اس کے اندر سے اللہ کا ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے شخص سے محفوظ رکھے۔ وہ ایک عالم کا قول ہے کہ صحابی کا، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور پھر اس شخص سے ڈرتا ہوں جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ کتنی زبردست بات ہے، یعنی جس انسان کو جو اللہ سے نہ ڈرتا ہو نا، ہمیں اس انسان سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ وہ کسی بھی ایکسٹریم پہ جا سکتا ہے۔ پھر یا اللہ مجھے ایمان، تقوی، توکل کی طاقت اور قوت عطا فرما، کیونکہ اس صورت پر یقین رکھنے کے لیے ہمیں ایمان چاہیے، تقوی چاہیے، اللہ پہ توکل چاہیے اور قوت چاہیے، اور یہ یقین چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی حفاظت کامل اور مکمل ہے، کسی انسان میں یہ طاقت اور قوت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اس دعا کی ڈویژن دیکھ لیتے ہیں سورت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ پھیل جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروں میں پھونکنے والیوں کے شر سے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ آپ ایک دیکھ رہے چیز، ایک لفظ کی ریپیٹیشن، اور وہ ہے شر، یعنی اس شر سے بھی، اس شر سے بھی، اس شر سے بھی، اس شر سے بھی۔ یعنی جب انسان ہر طرح کے شر سے پناہ مانگ رہے تو پھر پریشانی کی کیا بات ہے؟ یعنی ساری چیزوں کی تو دعا مانگ لی نا، تو بے فکر ہو جائے، مطمئن ہو جائے۔ تو یہ صورت اصل میں ہمارے اندر اطمینان لانے والی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دیا، کیونکہ دنیا میں جتنی بھی قسم کے شر ایگزسٹ کرتے ہیں، میں نے سب سے اللہ کی پناہ مانگ لی، اور میں نے اللہ سے دعا مانگ لی، میں نے سورت کو پڑھ لیا، اور میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ دیٹس اٹ، بالکل کمپلیٹ پروٹیکشن۔ کسی انسان کی پروٹیکشن کی ضرورت نہیں اگر رب ہمارے ساتھ ہے تو الحمدللہ۔ چلیے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔